रोहित भाई जाग जाओ यार, अब साढ़े नाल भी गल करो। कैसे हैं आप, खैरियत से जनाब हैं? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम बहुत अस्सलाम, शुक्र है, अलैकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है, थैंक यू सर। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्र है, आपके बहुत दोस्त एहसान है। भाई कैसे हैं, दानिश वगैरह सब खैरियत से हैं इंशाल्लाह? हाँ जी, जी, दानिश भाई भी साथ ही है, मैं आपको वही कहने लगा था, उन्हें भी ऐड कर लीजिए साथ में। कहाँ है वो भाई, मैं देख लूं। किस देखिए बाल यूजर कराए नेम क्या होंगे है एक उनका? लड़के ने। यूजर नेम क्या है उनका? सनी सिंह है, सनी सिंह। अस्सलाम वालेकुम दोनों भाइयों को। जी वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप दोनों? जी जी, बहुत अल्लाह का शुक्र, आपसे बात हुई। और सब घर में ठीक ठाक सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई आप दोनों मोमिन माश भाइयों से मुलाकात करके। अल्लाह बहुत आपको इज्जत। शुक्र शुक्र है जनाब, अल्लाह का। अल्लाह ये बस आपकी दुआएं और आपकी बस मेहनत है कि अल्लाह ने हमें शिया किया है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह, वसीला नहीं मौला है का हमारे करम, इधर। जी जी जी, मौला का अल्हम्दुलिल्लाह। करम, मौला का करम। अच्छा आगा जान, एक दो सवाल थे हमारे, एक दो बिस्मिल्लाह। मेरे और रोहित भाई के भी हैं। जी तो सर। एक तो सूरह असर के मुतालिक पूछना था। जैसे सुन्नियों की जो तफसीर है उसमें तो है कि जो दावत है वो फर्ज है, वो तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र में। जो हम्म। तवासो बिल हक के मतलब कि हक की दावत देते रहना, ये हर मोमिन पे फर्ज है ये। यानी अगर 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 ऐसी जगह पे आप जाए ना कि आपको कोई उससे कोई फसाद नहीं होगा। अगर आप जाए ना किसी ऐसी जी जगह पे, लोग आपको मारेंगे, लोग आप बेइज्जती करेंगे, गाली देंगे, हो सकता है वो आपके लिए कोई केस बना दें। मसलन आप किसी हिंदू लड़के को मुसलमान करने की कोशिश करें, फ़र्ज़ करते हैं ऐसे ना, उसके घर वालों को जी जी आपसे झगड़ा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो इस सूरत में नहीं। या ऐसे जगह पे जाएँ कि वहाँ पर किसी भी किस्म का आपको ख़तरा है, या आपकी जान को, आपकी माल को, या आपकी इज़्ज़त को, तो उस सूरत में वाजिब जी नहीं है, बल्कि उस सूरत में आप खामोश रहें, कुछ ना करें। और अगर आप यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है और आप किसी शख़्स को हिदायत दे सकते हैं, तो उसका बहुत सवाब है, बहुत अजर है। ये इंसान अगर कर सकता है ना, वो अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि भाई शायद मैं नहीं कर सकता, ये शख़्स मेरी बात नहीं मानेगा, या ऐसा आदमी है कि किसी की बात मान, तो फिर वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो उसके उसके शराइत हैं, वो शराइत अगर हैं, तो जी हाँ, इसका बहुत अजर है, बहुत सवाब है। वो क्योंकि हर एक आदमी इंसान का बात भी नहीं मानता ना, वो इंसान को पहले से पता होता है इस आदमी से बात करना ही फ़ुज़ूल है, ये कभी नहीं मानेगा, तो ऐसे लोगों से बात करना बेकार है। या ऐसे जगह पर आप हैं कि अगर किसी से बात करें तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वहाँ पे भी पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, बोलें। ठीक है, और एक जनाब पर्दे के मुतालिक पूछना था। जैसे लेडीज के लिए जो पर्दा हिजाब, एक तो मुंह जी, जी। कवर करना है, हाँ, ये हाँ। फर्ज है बाहर? नहीं, नहीं, क्या ये घर मुँह में? का निकाब जो है ना, चेहरे का निकाब, ये बिल्कुल शरीयत में जी जी, मुस्तहब भी नहीं है। ये ठीक कोई है। इसका ये कल्चर है। ये जो पठान वगैरह करते हैं ना, मसलन बाज़ लोग करते हैं, उनमें उनमें ये लोगों की रवाज है। मर्दों को वो गैरत आ जाती है कि कोई हमारी औरत के चेहरे को देख ले, तो ये वाजिब नहीं है। इस्लाम में जो वाजिब है कि अपने सर पे दुपट्टा रखे, और ये बदन का ये हिस्सा जो है ना, छाती, जी जी जी, गर्दन के ठीक है। नीचे जहाँ नेक तक। पर जी जी, यहाँ छाती है ना, छाती के ऊपर यहाँ ये भी कवर होनी चाहिए। इसके अलावा चेहरे पे जो उसका मेकअप है, उसको छुपाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? चेहरे पे अगर वो सुरमा लगाती है, कोई मेकअप करती है, वो छुपाना ज़रूरी नहीं है। जी हाथ में चूड़ी अगर पहनती है औरत, उसका छुपाना ज़रूरी नहीं है। हाथ में अगर उसकी अंगूठियाँ वग़ैरह हैं, छुपाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? नामहरमों से। अच्छा, और फिर लेकिन पैर छुपाना ज़रूरी है। पैर जो है ना, औरत की जो पैर होती है, उसमें कोई जुराब वग़ैरह पहन के, अगर वो चप्पल वग़ैरह पहनती है, तो जुराब पहननी चाहिए उसको। इसके अलावा अगर उसके कपड़े खूबसूरत हैं, मतलब कोई औरत है, उसकी जो चादर है या उसकी जो कमीज़ है, बड़ी खूबसूरत है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें उसमें ज़ीनत ज़ाहिर हो सकती हैं, औरत का जो फ़ैशन है, उसका जो ज़ीनत है, ज़ाहिर हो सकती है इन चीज़ों में। घर के अंदर जो है, घर के अंदर उसका जो मसलन ससुर है, किसी औरत का, या उसका चचा है, या उसके शौहर का भाई है, उन लोगों के लिए, शौहर का भाई नहीं, ससुर के लिए, और बाप के लिए, अपने भाई के लिए, इन लोगों के लिए, वो यहाँ तक खोल सकती है, अपने बाजू जो है ना, यहाँ तक यहाँ तक अपने वो खोल सकती है, वो बाजू तक।
کھول سکتی ہے، اور سر وغیرہ بھی کھول سکتی ہے، اور پیر بھی کھول سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بقیہ اس کو چھپانا ہوگا گھر میں. مثلا اس کا باپ ہے، بھائی ہے، اس کا دوسرے گھر میں افراد ہیں، ان سے بقیہ چھپانا ضروری ہے. مثلا شلوار پہننا ہوگا یہ وہ، اور اب اللہ آپ کا بلا کرے چادر پہننا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے جو آستین ہے چھوٹے ہیں، یہاں تک یہ کھول سکتی ہے. شوہر کے لیے تو مرد اور عورت شوہر اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں فل، اس میں کوئی حجاب نہیں. جی سر بولیں. اچھا جناب، ایک نا ہمارے لیے تو سیکھنا ہر چیز ہی ماشاءاللہ ضروری ہو گئی اب. جیسے نا ایک کوئی شیعہ عالم ہی تھے، پتہ نہیں عالم، آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے بھی. وہ بول رہے تھے کہ جیسے جو شراب ہوتی ہے تو اس کا جو جتنی دیر تک اس کا نشہ نہ ہو تب تک وہ حلال رہتی ہے، جیسے 1-2 پیگ تک وہ ٹھیک رہتی ہے. اگر زیادہ نہ، جیسے صحیح بات ہے. ایک قطرہ حرام ہے، شراب کا ایک قطرہ حرام ہے. یہ نہیں اگر نشہ ہوتا ہے تو حرام ہے. ہم تھوڑا پیئیں گے، پانی ملا کے پیئیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا. پانی ملا کے پی لو، ٹھیک بھائی ہے. اللہ یاری صاحب، ایک ہمارے قطرہ لیے نا حرام ہے. بڑا ہاں بہت مشکل ہو گیا یہ، ہمارے وہ بھی لیے ہم. جی جی، کرو بات، کار ہم کرو گل پہ. ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ جو ماشاء اللہ. ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، جو ہمیں دیکھ کر شروع ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں. تو اس لیے واہ واہ، الحمدللہ ہمارے میں بالکل ایسا کوئی بالکل، آپ لڑکا پوچھ نہیں ہے. لیں بھائی. جی آپ جی 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 بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہمیں یہاں پہ تھکاوٹ ہوتی ہے، یا جی ہمیں جی مزہ آتا ہے آپ کے سوالات سن کے. تو جی بالکل جی. آپ پوچھ لیں میرے بھائی. ایک ٹھیک ہے نا. جناب آپ سے پچھلی بار بات ہوئی تھی قرآن کے ریگارڈنگ، تو آپ نے جیسے ابھی بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ قرآن ناقص ہے، تو جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بولا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اپنا قرآن لے کے آئے تھے، تو عثمان نے اس قرآن کو نہیں قبول کیا تھا. تو ابو بکر تو عمر نے. اچھا، ابو بکر عمر نے. تو ایک بھائی تھے ہمارے، تو وہ بول رہے تھے کہ جب حضرت علی نے جب خلافت پائی تو تب انہوں نے اپنا قرآن کیوں نہیں، مطلب پھر وہ نہ لائے، پھر وہ جو پورا قرآن تھا. میں ان کا جواب تم یہ دے دینا بھائی، میں ان کا جواب بخاری سے دے دیتا ہوں، بلکہ پی ڈی ایف دکھا دیتا ہوں، کیونکہ کتاب میں پی ڈی ایف سے زیادہ بہتر نظر اس آئے. بھائی کا کہنا تھا کہ ابھی بھی جتنے بھی موجودہ بھی جتنے بھی شیعہ علماء ہیں یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے ناقص ہے یا کچھ ایسا ہے. اس بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں. دیکھو میرے بھائی، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، واپس آتا ہوں آپ دونوں کی طرف. جی 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 یہ معاف کیجیے گا، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. اس کتاب میں ملاحظہ کریں، یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے 1267، اور یہاں پہ یہ حدیث ہے 7169، اس کے نیچے اس سے کچھ بات. قال عمر نے کہا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن مجید میں اضافہ کیا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھتا. اچھا، یہ عمر کا عقیدہ تھا کہ آیت الرجم قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس نے وہ چاہتا تھا کہ لکھ دے. لیکن کیا ہوا بھائی، اس نے لکھانے کی کوشش بھی کیا، اس کے شاہد نہیں ملے. یہ کتاب الاتقان ہے فی علوم القرآن، عبد الرحمن السیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 83 میں یہاں پر ملاحظہ کریں، ابن اشتح نے مصائف میں لیث ابن سعد سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر نے جب قرآن جمع کرنے کی کوشش کی ہے تو زید ابن ثابت قرآن کو جمع کر رہا تھا، اور لوگ آتے تھے، 2 شاہد لے کے آتے تھے کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، تو زید 2 شاہد کی سن کے قرآن لکھا کرتا تھا. اچھا، وَأَنَّ عُمَرْ أَتَى بِآيَةِ الرَّجْمِ فَلَمْ يَكْتُبْهَا لِأَنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ. عمر نے آیت الرجم اس زمانے میں لکھوانے، ابو بکر کے زمانے میں قرآن میں لکھوانے کی کوشش کی، لیکن اس کو کوئی شاہد نہیں ملا، کسی نے اس کے لیے شہادت نہیں دی کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، تو زید نے اس لیے اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، آیہ رجم کے الفاظ کیا ہیں کہ تفسیر امام شافعی ہے، چاپ دار التدمریہ 2006 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 555، عمر کی روایت ہے کہ آیہ رجم کو میں قرآن میں لکھ دیتا لیکن لوگ منع کرتے ہیں، کیا کروں کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتتاً، یہ قرآن کا جز ہے۔ اچھا، اس کی بہت ساری روایات ہیں۔ عرض یہ ہے کہ عمر نے لکھا کیوں نہیں اس کو، عمر نے اس کو کیوں نہیں لکھا قرآن مجید میں؟ ایک چیز ہے جماعت عمریہ، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، سد ذرائع، اس کو بالفاظ دیگر تقیہ، تقیہ۔ سد ذرائع کس کو بولتے ہیں؟ ذرائع بولتے ہیں ایک چیز جو حق ہے، آپ اس کو بجا نہیں لاتے تاکہ وہ ذریعہ نہ بنے کسی فتنے کا، اس کو بولتے ہیں سد ذرائع۔ یہ مجتہدین کے لسان میں ایک اصطلاح ہے، سد ذرائع، کہ آپ شر کے ذریعے کو آپ کاٹ دیتے ہیں، شر ایک فساد پیدا ہوگا، آپ کی بات حق ہے، آپ کا مشن حق ہے، لیکن یہ حق بات حق کام اس سے ایک فتنے کا سبب بنے گا تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا، تو عمر تو کہتا تھا کہ یہ آیہ رجم قرآن کا جز ہے، اگر لوگ نہ کہہ دیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں اس کو لکھ دیتا، تو عمر نے لکھا پھر کیوں نہیں؟ یہ فتح الباری ہے، بشرح صحیح البخاری جزء 13، چاپ دار المعرفہ، صفحہ نمبر ہے 159، ملاحظہ کریں۔ اس نے اب بخاری کی وہی حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ عمر کہتا ہے کہ اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، زیادہ کیا ہے، آیت الرجم کو میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا۔ هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادتي وحده۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ عمر نے یہ لکھانے کی کوشش کی تھی آیت الرجم قرآن میں، لیکن نہ لکھا سکا کیونکہ اس کے پاس شاہد نہیں تھے۔ اچھا، پھر عمر نے یہ کہا وَأَفْصَحَ فِي الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اور عمر نے خود بتا دی کہ بھئی یہ قرآن تیرے نزدیک ناقص ہے، یہ آیت تو تم نے کیوں نہیں لکھا، حکومت بھی تیرے ہاتھ میں۔ تو اس نے کہا کہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، لولا ان يقال زاد عمر فی کتاب اللہ، لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، فَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ الذَّرَائِعِ، تو عمر نے بیان کیا کہ یہ سد ذرائع قطع ذرائع، لئلا تجد حکام السوء سبیلا الى ان يدعو العلم لمن احب له الحکم بشیء، تاکہ یہ ایک طریقہ نہ بن جائے، تاکہ جتنے میں اس کے بعد قاضی آئیں گے، جس کے بعد ججز آئیں گے، گورنر آئیں گے، وہ قرآن میں اضافہ نہ کرتے جائیں۔ اس وجہ سے عمر نے یہ نہیں کیا کہ بھئی یہ ایک فتنے کا سبب، ایک فساد کا سبب ہوگا۔ تو ان کے اپنے خلیفہ نے، بھائی صاحب، ان کے اپنے خلیفہ نے قرآن کی آیت چھپا دی ہے، وہ قرآن میں شامل نہیں کیا ہے، تاکہ یہ جو ہے سبب بنے گا کس چیز کا؟ ایک فساد کا۔ تو اگر یہی آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہہ دیں کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن میں ایسی آیات تھیں کہ اس میں شیخین کا کفر تھا، ٹھیک ہے نا، مسلمان برداشت نہ کرتے، یا اس میں ایسے آیات تھیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا ذکر ہے، تو لوگ برداشت نہیں، ان نام کے ساتھ 12 امام موجود ہیں، تو لوگ مان لیتے، نہ مانتے۔ ابھی جو ہے قرآن میں آیا موجود ہے کہ تم جب وضو لیتے ہو پیروں کی مسح کرو، یہ لوگ نہیں مانتے، ابھی موجود ہے قرآن میں آیا متعہ موجود ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، نہیں مانتے بھائی، شیعوں کے ضد میں قرآن کے انکار کر دیتے ہیں، شیعوں کے ضد میں پیروں کو دھوئیں گے، قرآن کی آیت کی مخالفت کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مان لیتے بھائی، اگر عمر کے لیے سد ذرائع کے طور پر فتنہ فساد سے بچنے کے لیے قرآن کی آیات کو چھپانا جائز ہے، تو یہ دوسروں، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام وہی کام کرے تو نہ کہنا کہ بھئی انہوں نے کیوں کیا۔ یہ کتاب عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 16 چاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے عزیز، انہوں نے بھی صفحہ نمبر 421 میں یہی بات ذکر کیا۔ اب دیکھیں کہ عمر نے کہا ہے وَأَفْصَحَ بِالْعِلَّةِ، عمر نے کہا کہ میں قرآن میں اس آیت کو کیوں نہیں لکھتا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں زیادہ کیا ہے اور اس کے قطع ذرائع کے طور پر اس سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس نے قرآن کو کامل نہیں کیا۔ اوکے، وہ امید کرتا ہوں کہ کچھ وضاحت ہو گئی ہو۔ جی حضرت، ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی اب
عمر اور ابو بکر کی کوئی ایسی بات کو مطلب کہ وہ نہیں مانتے. اس کا کہنا تھا کہ حضرت علی سے کوئی کول ہو تو وہ آپ دکھا دے تو وہ بہتر تو رہے حضرت گا. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نا، اسی ابو بکر کی خلافت کے وقت کہا تھا، اور ان کا ہر فعل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا تھا، ان کی وصیت سے ہوتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ابھی قرآن کو نہیں مانتے، میں اس کو لے کے جاؤں گا، تو پھر امام عصر علیہ السلام کے آنے تک پھر اس کو نہیں دیکھو گے. انہوں نے حجت تمام کیا تھا اسی وقت، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمیں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوتا. مسلمان اس کو قبول نہ کرتے، الٹا اہل بیت علیہ السلام کی جی جی تکفیر ہوتی، ان کا قتل ہوتا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ایک اچھا جناب جناب ایک چیز جی سر بولیں. پوچھ لو. جناب ایک زکوٰۃ کے لیے پوچھنا تھا کہ ایک ہیں اسکالر گاندھی صاحب ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا جی سر. یا ان کا کوئی کلپ، وہ زکوٰۃ کے ریگارڈنگ بول رہے تھے کہ جو ضرورت میں آ رہی ہیں چیزیں ان پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے. مثلاً جیسے کوئی بھی سونے کی چیز ہے اگر استعمال ہو رہی ہے تو اس پہ بھی مطلب زکوٰۃ مطلب کہ دینا ضروری نہیں ہے، یا گھر ہے یا گاڑیاں ہیں جو استعمال میں ہو رہی ہیں ان پہ زکوٰۃ دینا بول رہے تھے کہ جائز نہیں، مطلب کہ فرض نہیں ہے اس پہ. ان چیزوں پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، جیسے مثلاً گولڈ آپ نے رکھا ہے سیونگ کے لیے، اس پہ دینا وہ بول رہے دیکھیں تھے. وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، فضول کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ گولڈ وغیرہ جو بہت بڑی تعداد میں ہو نا، وہ جی سکے جی ہوں، اور ہر گولڈ پہ نہیں ہوتا. وہ اس کا وہ گولڈ کے سکے آپ کے پاس اگر ہو، کوئنز ہوں، اور وہ بڑی تعداد میں ہو. اب اس کا نصاب میرے ذہن میں نہیں ہے، 40 سکے ہیں، 40 گولڈ، اس کا وزن بھی اتنا ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر ایک کا وزن جو ہو 1 دینار جتنا ہو. ٹھیک ہے. وہ اس کا دینار کا جو وزن ہوتا تھا، اللہ آپ کا ابھی میرے ذہن میں چلا گیا ہے، وہ شاید کوئی 5 گرام ہے یا اس سے اوپر ہے، اس طرح. تو جب تک یہ نہیں ہوگا نا تو آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جو عورت کی جو زیورالات ہیں، عورت مثلاً وہ سونے کی وہ پہنتی ہے، اس کے گلے میں جو ہوتا جی ہے نا جی ہار وغیرہ، وہ چین ہوتی چوری ہے، ہوتی، جی ہار ہوتا چوری ہوتی ہے، ہے، جی کان جی میں ہوتا ہے نا، کنگن ہوتے ہیں، جی 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 انگوٹھی ہوتی ہے. یہ چیزیں تو سکے جی ہیں نہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان پہ ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے. سکہ سمجھتے ہیں نا، کوئن، جس کو جی انگلش جی میں جی کوئن جی بولتے ہیں. کوئی جی جی اگر جی جی پرانے زمانے میں دیکھیں کاروبار جب ہوتا تھا نا، وہ نوٹ کرنسی تو ہوتا ہی نہیں. پرانے زمانے میں کاروبار ہوتا تھا، یا تو چاندی کے سکے ہوتے تھے یا وہ گولڈ کے سکے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ٹھیک ہے. گولڈ کے سکے 4-5 تو اکثر لوگوں کے پاس ہوتا تھا، بھائی انہوں نے کچھ سامان خریدنی ہو. یہ بڑی تعداد میں جس کے پاس 100 سکے ہوں، یہ کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کے پاس اتنے سکے جمع ہو جائیں تو پھر اس سے اس نے زکوٰۃ نکال دینی ہے. یا چاندی کے سکے اتنے جمع ہو جائیں، یہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے بہنوں کے پاس، ماؤں کے پاس جو چاندی اور سکہ ہے، یہ تو چاندی اور گولڈ ہے، یہ تو سکہ ہے نہیں ہے بھائی. اگر سکے اس میں لگتے بھی ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے سکے ہوتے ہیں جو دینار کے وزن کے نہیں ہوتے. اور وہ بعض ہوتے جی ہیں نا، جی بعض لوگوں کے پاس ہار ہوتا ہے، اس میں سکے لگے ہوتے ہیں نا، وہ برطانیہ کا کوئی سکہ لگا دیتا ہے. شاید ہندوستان میں بھی رواج ہے، نہیں رواج، جی 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 وہ کچھ بعض کچھ لوگ وہ لگاتے ہیں نا. جی جی ہاں، جی جی وہ الگ ہی لیکن ڈیزائن وہ، ہوتا ہے. ہاں وہ کم ہوتا ہے، وہ اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے وہ لیکن اصل جو زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف کس پہ واجب ہے؟ سکوں پہ واجب ہے. یہ گولڈ آپ کسی اور صورت میں گھر میں رکھیں نا، عورت کی چوڑی ہے، کنگر ہے، پتہ نہیں وہ ہار ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا بھائی. اور گھر وغیرہ پہ اگر گھر پہ ایک سے زکوٰۃ زائد نہیں ہے، گھر. گھر ٹھیک پہ زکوٰۃ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک پراپرٹی ہے. پہ نہیں ہے. زکوٰۃ کن چیزوں میں؟ گندم کا، اگر آپ کے پاس اتنی پیداوار ہے نا گندم کی، بہت بڑی تعداد ہے، جی اس جی میں جب کاشت جمع ہو جاتا ہے نا، اب وہ وزن میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. یا مثلا گندم پہ ہوتا ہے، چاول پہ نہیں ہوتا. گندم پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کشمش پہ ہوتا ہے. کشمش سمجھتے ہیں نا، کشمش بولتے ہو تم لوگ، جی 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 کشمش پہ کشمش ہوتا وہ ہے. سوگی بولتے ہیں. کشمش جی کے، جی ہاں، کھجور ہوتا ہے. کھجور کے ایک بہت بڑی تعداد ہو، اگر آپ کھجور کا وہ کاشتکاری کرتے ہیں، وہ اگر بہت تعداد، جب کاشت اس کا نکل جاتا ہے، اس کی اتنی تعداد ہو، تو اس میں سے ایک حصہ زکوٰۃ ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے جس کے پاس اتنی تعداد میں 40 یا 40 سے زیادہ، اس کے پاس کیا ہو؟ اونٹ ہو. ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ان کے اسلام میں یہ ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خلفاء کو برحالت ٹیکس لینی تھی نا. خلفاء نے کیا گورنمنٹ نے ٹیکس لینا تھا، تو ان کے شریعت میں وہ سب پہ انہوں نے لگا دیا بھائی. اپنے علماء کو پیسے دے کر علماء سے انہوں نے فتوے لے لیے پرانے زمانے ہی سے.
کیونکہ گورنمنٹ کو انہوں نے لوگوں سے ٹیکس، انہوں نے ہر جس چیز شریعت میں اس کی زکوٰۃ تھی نہیں، ان کے فقہ میں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے مختلف حکومتوں نے لوگوں سے زکوٰۃ نکلوانے تھے، ٹیکس نکلوانے تھے. پیسہ ہے وہ نوٹ کرنسی، اس سے زکوٰۃ ہے. چاند یہ بھائی جس زمین ہے جو بھی چیزوں سے زکوٰۃ لیتے تھے نا. غامدی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ اسی فقہ کے متعلق کہہ رہے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا فقہ نہیں ہے. یہ جماعت عمریہ کا فقہ ہے جو خلفاء نے اپنی مفاد میں لکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس لیا جائے. جی جی بھوکے تھے نا جناب سارے یوں. مزید سوال ہے جی؟ جناب جی جی بولیں. جناب ایک چیز پوچھنی بولیں. تھی. اگر کوئی بندہ کہے کہ مطلب میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں، بٹ آگے وہ بولتا ہے کہ میں مطلب اہل بیت سے کوئی نفرت نہیں کرتا، ہم، مطلب ان سے کوئی بغض نہیں ہے، جی بٹ میں یہاں تک ہی سیمت ہوں، تو اس بندے کا کیا پھر وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ٹھیک ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. وہ دیکھا ابھی اس کو پتہ نہیں چلا، انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا، ہدایت ہوگی. اس سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنی چاہیے، اس کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے. دیکھیں ہر شخص کو ہر چیز پتہ نہیں ہوتا نا. وہ آگے جی جا جی کر انشاءاللہ وہ جب اس کو مزید باتیں پتہ ہوں گی نا، ہر چیز کو ایک دفعہ سمجھنا لوگوں کے لیے میسر نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا. تو آگے جا کر انشاءاللہ اس کو پتہ ہوگا، پتہ چل جائے گا نا. آگے جا کر آپ دعا کریں کہ ایسے لوگوں کو آگے جا کر پتہ چل جائے. ابھی اگر وہ شہادتین پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، ہمارا بھائی جی ہے. جی ٹھیک ہے جناب، ایک لاسٹ ہی تھا بس، تھوڑا سا مختصر سا جواب دیجیے. جی سر، جی سر، بولیں. جیسے کسی کے بچہ ہے تو وہ دودھ پلاتی لیڈی، تو اس کے لیے روزہ فرض ہے یا کیسے؟ تو اگر بچے کے لیے دودھ دیتی ہے نا، اگر کوئی عورت اپنی بچے کو یا بچی کو دودھ دیتی ہے اور اگر وہ دودھ نہ دے تو بچے کے لیے ضرر ہے، بچے کے لیے جی نقصان ہے. مشکل آتی جی. ہاں مشکل ہے. جی تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ کوئی پاؤڈر کا دودھ یا گائے کا دودھ، بکری کا دودھ کو یا کوئی چاول وغیرہ اس کو کھلا دے نا بچے کو، وہ بھی تو کھاتے ہیں نا، تو پھر تو روزہ رکھنا جی ضروری ہے. اس کے جی دودھ کم دے دو بھائی، صبح دودھ دے دو، دوپہر سے پیر کو کیا دے دو اس کو، دوسرا جو کھانا ملتا ہے نا، یا دودھ وغیرہ گائے کا دودھ پلا دو. لیکن اگر بچہ اتنا جی چھوٹا ہے کہ وہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتا، اور دوسرا جی ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی وہ بیچارہ کھاتا نہیں ہے نا، پیتا نہیں وہ بچہ. جی اور عورت جو ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں نا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتا، میں نے ایسے عورتوں کو دیکھا ہے، وہ بچے کو جی دودھ جی پلاتی بھی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتا. لیکن بعض عورتیں اس طرح نہیں کر سکتی نا، ان کے لیے مشکل ہے. اگر جی دودھ پلا دے بچی کو تو روزہ نہیں رکھ سکتی. تو ایسے صورت میں تو پھر جائز ہے کہ وہ اپنی روزہ نہ رکھیں، لیکن رمضان کے بعد پھر قضا کرنا ہوگا. ٹھیک وہ ہے کوشش جناب، کرے بہت اپنے حد شکریہ سے، جناب. کوشش کرے اپنے حد سے کہ بچے کو دودھ وہ کوئی اور غذا کھلا دے نا، کوئی اور کھانا. اگر نہیں ہو سکتا، ٹھیک بچے کا نقصان ہوگا، تو پھر نہیں، بچے کو وہ اپنی دودھ پلائے گی. پھر رمضان کے بعد 6 7 8 مہینوں کے بعد بچہ بڑا ہوگا اس وقت تک، تو اس وقت انشاءاللہ وہ روزہ رکھے گی. اوکے جناب، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے دونوں کو جناب نصیب ایک کرے. ٹھیک ہے جی بس سر، بہت بولیں. یہی جناب، اللہ پوچھنا آپ کو تھا. تندرستی. جی چلو سر، ٹھیک. بولیں. جی جناب میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے شیعہ میں ہے کہ مہاراجا سسٹم ہے، تو یہ کوئی اس کے لیے ہمیں کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ ایسا مہاراجا کے مہاراجہ کون مطلب سا کہ ان کی مہاراجہ بات سسٹم ہے؟ کوئی مہاراجے مہاراجہ نہیں. جو مہاراج نہیں، میں مراجیت جو ہوتے ہیں نا مہاراجے مہاراج. سسٹم، ہاں مہاراجہ نہیں، مہاراجہ مہاراجا ایسے نہیں من بول گڑت رہا تھا میں، من ہے. گڑت یہ مہاراجہ ہیں. مہاراج. اب بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ مہاراجہ ہیں. انہی کی طرح ہے، یہ ان کا مافیا ہے. یہ مہاراجوں، یہ جی مافیا جی سسٹم ہے، یہ حدیث سسٹم نہیں ہے، مافیا سسٹم ہے. یہ سب من جی میں گڑت ہے. وہی پوچھنا تھا، کیونکہ وہ یہ بھائی نے مجھے مہاراجہ بولا ہیں. تھا نا کہ انہوں نے بولا تھا کہ جتنے مہاراجے ہیں ابھی، وہ مطلب کہ ایسی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا جو اللہ یاری صاحب کرتے ہیں. وہ تو ہم. مطلب پکا کچھ یہ ایجنٹ ٹائپ بولتے ہیں کچھ. انہوں نے شیعوں کو ایسا بیوقوف بنایا ہے، شیعہ نوجوانوں کو، شیعہ بزنس مین کو، اور شیعہ طالب علموں کو. یہ مراجع کا سسٹم جو ہے نا، بالکل ایک جاہلانہ، ایک بدعات، نہ اللہ کی جانب سے ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. انہوں نے بالکل اپنا امپائر بنا دی، بادشاہی بنا دی، شیعوں پہ بادشاہی کر رہے ہیں. سب مفت میں، سب جھوٹ پہ، سب فراڈ پہ، اور دین کی جیسے خدمت عمری کرتے جماعت نہیں. نے یہ ہے، ادھر انہوں نے عمری جماعت نے بنا رکھے ہیں، علماء جو اپنے بنا رکھے ہیں ادھر، وہاں انہوں نے وہ بنا مثلا رکھے ہیں. کوئی پیر ہوتا ہے نا آپ کے ادھر، وہاں ان کے جی پاس جی پیری مرشدی ہوتے ہیں نا، وہ سب فراڈ جی کے. جی 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 جی
ہمارے ہاں یہ بھی سسٹم ہے، یہ مراجع ایک طرح کے پیر ہیں، مہاراجے ہیں، یہ سب یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے حکم نہیں ہے، انہوں نے ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک سسٹم بنا دیا ہے بھائی، اس کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں، کوئی ان کی مخالفت کرے نا کہتے وہ ایک کافر ایجنٹ ہے، ان کے علاوہ اللہ آپ کو عزت، کیونکہ وہ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب، شکریہ، آپ کو بھی آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کا میں آپ کا خادم ہوں، اجر میں دے، آپ کا خادم، اللہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ دونوں کو دیکھ کر ہر دفعہ ہمیں بہت خوشی ہوتی، بھائیوں کو سلام کیجیے گا، تھینک یو جی سر، تھینک السلام یو، علیکم، اللہ آپ کو السلام عزت علیکم۔ دے، علیکم السلام، علیکم السلام، جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف